अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन? आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लाई हूँ आपके फेवरेट नावल दी इजाज़त जोतूं की अगली किस्त, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। इससे पहले ही कि अगली किस्त शुरू की जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई एपिसोड आपको मिल सकें। तो आइए चलते हैं किसकी जानिब। मैं ठीक हूँ। निज़ान को पाँव में मौजूद कांच के छोटे से टुकड़े की जानिब हाथ बढ़ाता देख हरमत ने मुल्तजी अंदाज में उसकी जानिब देखा था, मगर हाथ बढ़ाकर रोकने की गलती इस बार नहीं की थी। उसे डर लग रहा था ये पागल शख्स उसके पाँव को मज़ीद हर्ट ना कर दे। प्लीज़ मत करें, मुझे दर्द हो रहा है। यज़दान ने जैसे ही हरमत का पैर पकड़कर दबाया, वो दर्द से दोहरी होती यज़दान का दायां कंधा अपने नाखूनों से बुरी तरह दबोच गई थी। यज़दान बहुत ही तहम्मुल से उसके पैर से कांच का छोटा सा टुकड़ा निकालकर जख्म वाली जगह पर खून रोकने के लिए रुई दबा गया था, जबकि हुर्मत दर्द की वजह से आंसू बहाती यज़दान के कंधे पर ही सर टिकाए हुए थी। वो इस मामले में बहुत कमज़ोर दिल थी। ज़रा सा दर्द उससे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। यज़दान ने कुछ ही देर में बहुत ही महारत से हुर्मत की बैंडेज कर दी थी। हुर्मत जो इस बात पर वैसे तो बहुत हैरान होती, मगर यज़दान के अपने हाथ पर बंदी बैंडेज देख और घर वालों के कहे के मुताबिक कि यज़दान गुस्से में आए दिन चीज़ों को इस कदर तौर पर करता है कि खुद भी जख्मी हो जाता है। सद्दाम के अलावा वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता, और सद्दाम के न होने पर भी उसे देख वो बैंडेज करना सीख गया था। इसलिए हुर्मत को ये सब देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। बैंडेज करने के बाद यज़दान ने पेन कलर हथेली पर रखकर उसके आगे करते पानी का गिलास उसकी जाने बढ़ाया था। हुर्मत को इस वक्त सामने खड़े इस शख्स पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाहा था यही गिलास उठाकर इसके सर पर दे मारे, जो इस चोट का जिम्मेदार था। मुझे नहीं लेनी। हुर्मत जब भी बीमार होती, दवाई लेना उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम होता था, चाहे वो एक पेन किलर ही क्यों ना हो। इस वक्त भी दर्द बर्दाश्त करते उसका चेहरा जर्द हो चुका था, मगर वो पेन किलर लेने से बिल्कुल इनकारी थी। लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि मुकाबिल इस वक्त उसकी भाभी नहीं थी जो घंटों उसकी मिन्नतें करती, बल्कि यज़दान रहमानी था जिसे मिन्नतें करना आता ही नहीं था। यज़दान ने गिलास साइड पर रखते हुर्मत को कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसके करीब आते बहुत ही नरमी से उसका जबड़ा पकड़ते उसके होंठों को वार करते मेडिसिन उसमें डाल दी थी, और हुर्मत की मजम्मत को साफ इग्नोर करते पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया था। हुर्मत हल्क तक कड़वा हो चुका था। उसने गिलास होंठों से हटाते खा जाने वाली नजरों से यज़दान को घूरा था, जो उसका चेहरा आजाद करता अब बड़े सुकून से दूर जा खड़ा हुआ था। अपनी तरफ से यज़दान ने हुर्मत का चेहरा इंतहाई नरमी से थामा था, मगर उसकी नरम गिरफ्त भी हुर्मत का जबड़ा अच्छा खासा हिला गई थी। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या तरीका है किसी को मेडिसिन देने का, इडियट? हुर्मत अपनी असली गुस्से भरे अंदाज में आती यज़दान को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली। यज़दान उसके चिल्लाने पर कुछ देर खामोशी से उसकी जानिब देखते आगे बढ़ा था। हुर्मत के आगे झुकते उसने हुर्मत की आंखों में झांका था। यज़दान को अपने इतने करीब देख हुर्मत को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। एक पागल पागलों वाली हरकतें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अगर आज के दिन तुम मुझे बेड से उठकर चलती फिरती नजर आई तो मेरा असल पागलपन तुम तब देखोगी। यज़दान का चेहरा हुर्मत के बेइंतहा करीब था। उसकी गर्म सांसें हुर्मत को अपना चेहरा झुलसाती महसूस हुई थी। उसका गंभीर लहजा हुर्मत के तन बदन में सनसनी सी दौड़ा गया था। हुर्मत को लगा था ये शख्स पागल नहीं है। नहीं, ये पागल हो ही नहीं सकता। अभी वह यही सोच पाई थी कि यज़दान की अगली हरकत ने उसे सोचने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। यज़दान हुर्मत के गाल पर अपने लब कलम छोड़ता वहां से पलट गया था, जबकि हुर्मत का चेहरा लाल अंगारा हो चुका था। उसे अपने गाल तपते हुए महसूस हुए थे। उसका दिल बुरी तरह धड़कता जैसे बाहर आने को तैयार था। हुर्मत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या। ये शख्स पागल तो नहीं, मगर कोई जादूगर जरूर था जो उसे बुरी तरह अपने सहर में जकड़ रहा था। शायद ये शख्स उसे अपने निशान में कैद करके अपना दीवाना बनाना चाहता था। नहीं, ये शख्स पागल नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता कि ये पागल हो। पागल शख्स ऐसा तो नहीं होता। जरूर कुछ ऐसा है जो ये शख्स सबसे छुपा रहा है। मुझे घर वालों में से किसी को बताना होगा, मगर किसको? कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? सद्दाम भाई को बताऊं? हाँ, उन्हें ही कॉल करती हूँ। गुरमीत कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल करती कुछ सोचने की पोजीशन में आई थी और जल्दी से मोबाइल उठाकर सद्दाम को कॉल करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मुझे ऐसा क्यों लगा तो? गुरमीत जो बहुत जोश में आकर सद्दाम को कॉल करने लगी थी। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा हया से सुर्ख हुआ था। उफ मेरे खुदा, ये शख्स पागल है या नहीं, मगर मुझे जरूर पागल कर देगा। क्या करूं मैं?
کیا اس کے ڈاکٹر سے بات کروں؟ مگر رپورٹس کے مطابق تو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا یہ شخص سب کو دھوکہ دے رہا ہے؟ مگر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آخر اصل کہانی ہے کیا؟ مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا۔ میں اس سائیکو کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے ایک بار اس کے ڈاکٹر سے بات کرنی ہی ہوگی۔ اور میں یزدان کی اصلیت سامنے لانے کا پختہ ارادہ کرتی سائڈ ٹیبل کے دراز سے ڈائری نکال کر یزدان کے ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یزدان واقعی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر اس کے ساتھ ضرور ملا ہوگا، مگر وہ ایک بار اپنے طریقے سے بات کر کے کوئی کلو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ صدام ایک بہت بڑے بزنس ایونٹ کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا، جس میں عمل اور اس کا مینیجر عمار بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ پہلے تو صدام عمل کو ساتھ لانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر اس دن فاریہ والے واقعے کے بعد کسی حد تک عمل کے لیے اپنی فیلنگ سمجھنے لگا تھا، لیکن ابھی یہ اس بات کا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا یہ وقتی طور پر ہے یا نور عمل واقعی اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اسی وجہ سے صدام نے عمل کو اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک اور چیز جو اسے عمل کی جانب کھینچ رہی تھی وہ تھی عمل کی آنکھوں میں نظر آتے پسندیدگی کے رنگ۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے عمل بھی انہی فیلنگز کا شکار ہو رہی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے صدام کو پاگل کیے ہوئی تھیں۔ ایونٹ رات 8 بجے شروع ہونا تھا۔ وہ لوگ 6 بجے کے قریب ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ صدام نے آنے سے پہلے اسی ہوٹل میں اپنے روم بک کروا دیے تھے، کیونکہ آج رات انہیں یہیں رکنا تھا۔ عمل اپنے آدمی کی کال آ جانے کی وجہ سے صدام کے سامنے گھر والوں کی کال کا بہانہ بناتی سائٹ پر ہو گئی تھی۔ صدام عمار کو عمل کو اس کے روم تک پہنچانے کی ہدایت کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انہیں کچھ دیر ریسٹ کے بعد تیار ہو کر مین ہال میں پہنچنا تھا۔ عمل کبیر کو کچھ ضروری ہدایت دیتی عمار کی نشاندہی پر اپنے روم میں داخل ہوئی تھی۔ روم انتہائی خوبصورت تھا۔ عمل کچھ دیر بعد جو کارنامہ سر انجام دینے والی تھی اس کی وجہ سے وہ کافی ٹینشن کا شکار تھی۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد اس کا پلان کامیاب ہو جائے اور صدام جعفر کو اس کی محبت کا پہلا تحفہ دے۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازے کو لاک لگا دیا تھا، اس لیے بڑے اطمینان سے خود کو اپنے گرد لپٹی بڑی سی چادر سے آزاد کرتی صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ سائڈ رکھے بلیک سوٹ کیس کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی، جو اس کا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ عمل اب بھی اسی طرح آنکھیں بوندے بیٹھی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلنے پر آنکھیں کھولتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ واش روم سے نکلتے صدام جعفر کو دیکھ عمل بے یقینی کیفیت میں اسے دیکھتی اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ صدام گیلی ٹاول سے سر پہنچتا بنا شرٹ کے صرف بلیک ٹراؤزر میں مربوط نسوانی چینی پر اس جانب متوجہ ہوا تھا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی عمل اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ وہ اپنے مخصوص بلیک لباس میں ملبوس بنا شال کے رخ پھیرے کھڑی شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ جہاں پٹیالہ شلوار اور شارٹ شرٹ پہنے کمر سے بھی نیچے تک آتی بالوں کی لمبی چٹیاں صدام کا ایمان خراب کر گئی تھی۔ عمل رخ موڑے کھڑی اپنی جگہ ساکت تھی۔ اگر وہ مڑ کر بیڈ سے اپنی شال اٹھانے جاتی تو صدام اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بے شک صدام اسے بائی فیس پہچان نہ پاتا، کیونکہ اس کی پہلے عمل سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر عمل پھر بھی اپنے مشن کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی آگے چل کر یہ چیز اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ صدام عمل پر ایک نظر پڑنے کے بعد اس کے پردے کی حال سے فوراً نظر پھیر گیا تھا، مگر عمل کی ایک جھلک ہی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ آپ اپنی شال اٹھا سکتی ہیں مس عمل۔ صدام کی آواز پر عمل نے ہلکی سی نظریں گھما کر سائڈ پر موجود ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے اس کا عکس دیکھا تھا۔ وہ واقعی چہرہ موڑے کھڑا تھا۔ عمل نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے لپک کر بیڈ سے اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی تھی۔ عمل کو صدام جعفر کا ہر اچھا عمل ڈھونگ ہی لگتا تھا، جیسے اس وقت اس کا بے پناہ شرافت کا مظاہرہ کرتے چہرہ موڑنا تھا، ورنہ عمل اپنے حسن کی تباہ کاریوں سے اچھی طرح واقف تھی، جہاں اکثر مرد اس کی آنکھوں کی ایک جھلک دیکھ کر اپنی نظریں نہیں ہٹا پاتے تھے۔ وہیں صدام کا اتنا مضبوط کردار اسے اندر ہی اندر متاثر تو کر گیا تھا، مگر صدام جعفر کسی بھی خوبی کا زبان سے اقرار کرنا ایس پی عمل کی شان کے خلاف تھا۔ آپ یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ صدام ٹاول سے بال خشک کرنے کے بعد اسے صوفے پر اچھالتا عمل کے قریب آیا تھا۔ آپ کا روم؟ مگر عمل نے بات کرتے صدام کی جانب دیکھا تھا، مگر اسے ابھی بھی بنا شرٹ کے کھڑے دیکھ عمل کا چہرہ کوشش کے باوجود لال ہو چکا تھا۔ عمل کی بات ادھوری چھوڑنے پر صدام نے پہلے تو حیرت سے اس کا لال چہرہ دیکھا تھا، مگر پھر غور کرنے پر اپنے شرٹ لیس ہونے کا خیال آتی وہ زیر لب مسکراتا سائڈ پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا تھا۔ اور سر یزدان کو باڈی بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ دونوں اپنی فری ٹائم میں یہی شکل اپناتے تھے۔ زیادہ ٹائم جم میں گزارنے کی وجہ سے وہ زیادہ تر شرٹ لیس ہی رہتے تھے اور اپنے کمرے میں بھی ایسے ہی گھومتے تھے۔ ان کے لیے یہ چیز اتنی عام ہو چکی تھی کہ صدام کو ابھی بھی عمل کے سامنے شرٹ پہننے کا خیال ہی نہیں رہا تھا، جو بات عمل کی شکل دے کر اسے اچھا خاصا شرمندہ بھی کر گئی تھی۔
وہ عمار سر نے تو مجھے یہی روم بتایا تھا۔ عمل نے اب اس کی شرٹ پہننے کے باوجود سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ اس اتنی آکورڈ سچویشن کا شکار ہونے پر اس کا دل چاہا تھا جا کر اس عمار کا سر پھوڑ دے جس نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اسے صدام جعفر کے کمرے میں بھیج دیا تھا جہاں وہ مر کے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ سوری سر، شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ عمل بنا صدام کی جانب دیکھے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی جب کافی بار لاک گھمانے کے باوجود دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو کیا تکلیف ہوگی اب، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ عمل دل ہی دل میں لاکھ کو کوستی مزید خوف کا شکار ہوئی تھی جب اسے پیچھے سے صدام کے قدم اپنے قریب آتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کو اب کیا ہوا ہے؟ یہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ صدام اسے کیفیت پر اپنے ہونٹوں پر بگڑتی دل فریب مسکان نہیں روک پایا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا ہمیشہ اس کے سامنے کانفیڈنٹ رہنے والی اس لڑکی کا کچھ دنوں سے کانفیڈنٹ کافی کم ہو گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اس کے سامنے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ مگر صدام یہ نہیں جانتا تھا کہ ایس پی نوری عمل نے جو جال اس کے گرد بننا چاہا تھا وہ خود ہی اس میں بری طرح الجھ چکی تھی۔ مس عمل، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ اس قدر گھبرا کیوں نہیں ہیں؟ صدام آنکھوں پر استحضائی مسکراہٹ لیے مگر سنجیدہ چہرے کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھ کر عمل کے سامنے کھڑے ہوتے بولا، نو سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ پتہ نہیں دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، لاک تو اوپن ہے۔ عمل صدام کے قریب کھڑے ہونے پر ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرتی خود کو نارمل ظاہر کرتے بولی، جی کیونکہ یہ یہاں سے بند ہے اس لیے نہیں کھل رہا، آپ غلط چیز کو ٹرائی کر رہی تھیں۔ صدام نے ہاتھ اوپر کرتے دروازے کے اوپری حصے پر دائیں جانب عمل کی ہی لگائی گئی کنڈی کھولتے اس کی مدد کی تھی، جبکہ عمل اپنی اس عجیب ہوتی کنڈیشن اور بکھلاہٹ کی وجہ سے سرزد ہوتی الٹی سیدھی حرکتوں پر خود پر ہی کافی غصہ تھی۔ تھینکس۔ عمل صدام کی گہری لو دیتی نظروں سے گھبراتی جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس شخص کے سامنے اتنا عجیب بہیو کرنے لگتی ہوں؟ اور وہ گھٹیا ٹھرکی شخص ابھی کیسے مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا؟ ویسے تو بڑا شریف بنتا ہے، چھچورا کہیں کا۔ عمل اپنے روم میں آ کر بیڈ پر اوندھے منہ گرتی اپنے ساتھ ساتھ صدام کو بھی کوسنے لگی تھی۔ تم خود بھی تو یہی چاہتی تھی، اب برا کیوں لگ رہا ہے؟ جب وہ واقعی تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم تو اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی ہو نا۔ اس کے اندر سے اٹھتی آواز نے اسے کچھ پل کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ واقعی مجھے تو خوش ہونا چاہیے، صدام جعفر میرے جال میں پھنس رہا ہے، پھر مجھے عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ میرا دل اس قدر بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے یہ طریقہ اپنا کر کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ عمل کا دماغ اپنی سوچوں میں الجھ کر اس وقت اس قدر گھوم چکا تھا کہ وہ بھول گئی تھی کہ ابھی اسے صدام کے خلاف ایک اور چال چلنی تھی۔ موبائل کے وائبریشن پر ہوش میں آتے عمل جلدی سے سیدھی ہوئی تھی۔ ہاں کبیر، بولو۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بس ابھی آتی ہوں، تم وہیں ویٹ کرو۔ عمل بیڈ سے اٹھ کر اپنے بیگ کی جانب بڑھی تھی۔ بیگ سے فائل نکال کر اپنی نظروں کے سامنے کرتے عمل کے چہرے پر ایک شیطانی چمک واضح ہوئی تھی۔ صدام جعفر، آج بہت مزہ آنے والا ہے۔ کیا منظر ہوگا وہ جب سب کے سامنے بے عزت ہو گئے، تمہارا سر جھکا ہوا دیکھنا جیسے تم نے میرے بابا کا سر جھکایا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری ہونے والی ہے۔ عمل آج کے ایونٹ میں صدام کے پیش کیے جانے والے پروجیکٹ کی فائل اور تمام ڈیٹا جو صدام نے پچھلے 2 مہینے کی دن رات کی محنت سے تیار کیا تھا وہ سب بہت ہی ہوشیاری سے چرا چکی تھی، اور اب وہ کبیر کے ہاتھوں یہ ڈیٹا صدام کے بزنس مخالفین تک پہنچا کر صدام کے بزنس کو ہر طرح سے نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ شال اپنے گرد اچھے سے اوڑھتی بیگ اس میں چھپاتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ ایونٹ شروع ہونے سے پہلے ہی عمل کو یہ سارا ڈیٹا کبیر کے ذریعے صدام کے بزنس رائیولز تک پہنچانا تھا۔ سراپا شک ٹھیک نکلا۔ صدام جعفر کے سٹاف میں ہی کوئی انسان ان کے خلاف کام کر رہا ہے جس نے آج کی میٹنگ میں صدام جعفر کی پروجیکٹ فائلز اور ڈیٹا چوری کر کے ان کے مخالفین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق اگر بروقت ایکشن نہ لیتے تو دشمن اپنی سازش میں ضرور کامیاب ہو جاتا۔ اندھیرے کمرے میں ریوالونگ چیئر پر جھولتے فون کے اسپیکر سے جیسے جیسے آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں آج بھی پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک بات اور پتہ چلی ہے سر، یہ غدار کوئی مرد نہیں بلکہ ان کی سٹاف کی کوئی لڑکی ہے۔ اپنے ساتھی کی اگلی بات سن کر اس شخص کی پیشانی پر موجود سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سر وہ لڑکی فاریہ بھی ہو سکتی ہے، ابھی کچھ دن پہلے اس کا صدام جعفر سے بہت برا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ آفس سٹاف کا حصہ تو نہیں مگر کسی اور سے یہ کام کروا سکتی ہے، اور ہاں آج کل صدام جعفر کی سیکرٹری ان کے کافی کلوز ہے۔ فون پر بات کرتا اس کا ساتھی اس کے بنا کچھ بولے ہی اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے خود ہی ہر بات بتاتا جا رہا تھا۔ صدام جعفر کی سیکرٹری کا مکمل ڈیٹا کل مجھ تک پہنچ جانا چاہیے۔ اتنی ساری باتوں کے جواب میں مختصر سے الفاظ میں حکم صادر کرتا وہ فون بند کر گیا تھا۔
کال کاٹتے ہی میسج رنگ ٹون پر جیسے ہی اس نے نوٹیفیکیشن اوپن کیا، سامنے موجود ٹیکسٹ دیکھ تھوڑی دیر پہلے کا غصہ غائب ہو کر اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ میری معصوم ڈیٹیکٹیو، زیر لب بڑبڑاتے اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جب کان میں پڑتی آواز پر اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ حرمت کی پیاس کے تحت آنکھ کھلی تھی، اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ کی جانب اٹھی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ مسلسل یزدان کی جاسوسی میں لگی ہوئی تھی، مگر ابھی تک اس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا تھا۔ ڈاکٹر سے بھی اس نے 2 بار فون کر کے پوچھا تھا، مگر اس نے وہی بتایا تھا جو یزدان کی رپورٹس پر لکھا ہوا تھا۔ اب تو حرمت کو بھی یہ شک اپنا وہم ہی لگنے لگا تھا۔ بیڈ پر یزدان کو سر تک کمبل تانے دیکھ وہ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ پانی پی کر جیسے ہی وہ واپس ہونے لگی، نہ جانے کس خیال کے تحت وہ دبے قدموں سے چلتی بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ بہت ہی محتاط انداز میں کمبل کو ایک کونے سے پکڑ کر اس نے جیسے ہی ذرا سا کھسکایا، سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں یزدان کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، مگر تکیوں کا ڈھیر کمبل کے نیچے ایک ترتیب سے سیٹ کر کے دیکھنے والے کو بیوقوف بنانے کی اچھی کوشش کی گئی تھی۔ کس قدر شاطر اور چال باز انسان ہے یہ! اس کا مطلب میرا شک ٹھیک نکلا، یہ واقعی پاگل نہیں ہے، یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ حرمت کمبل دور اچھالتی غصے سے بولی تھی۔ حرمت کا چہرہ یہ سوچ کر رفت اور غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا کہ پچھلے اتنے دنوں سے وہ پاگل بن کر جو حرکتیں کر رہا تھا وہ سب اس کا ناٹک تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں اسے، مگر یہ اس وقت ہوگا کہاں اور کیا کر رہا ہوگا، مجھے دیکھنا چاہیے، کیا پتہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں۔ حرمت بنا لائٹ آن کیے خاموشی سے روم کا دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی تھی۔ فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور کے سارے روم چیک کرنے کے بعد وہ سیکنڈ فلور کی جانب بڑھی تھی۔ رات کے اس پیر اتنے بڑے بنگلے میں مٹر گشت کرتی اس کا سانس اب بری طرح پھول چکا تھا۔ اوپر کے تمام روم دیکھنے کے بعد وہ پرجوش ہوتی پلٹی۔ اسے یقین تھا یزدان گھر میں نہیں ہے، اب وہ صدام اور باقی سب کو بلا کر ان پر یزدان کا پول کھول دے گی۔ واپس مڑتی اس کی نظر سیڑھیوں کے دائیں جانب بنے اکیلے روم پر پڑی تھی، جس کا دروازہ بالکل بند تھا۔ اوہ، یہ روم تو میں نے چیک ہی نہیں کیا۔ حرمت سر پر ہاتھ مارتی دل کو تسلی کرنے اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے جوش میں سائڈ پر رکھے گلدان کو نہیں دیکھ پائی تھی، جب بازو لگنے کی وجہ سے وہ زمین بوس ہوتا خاموش فضا میں شور برپا کر گیا تھا، مگر حرمت اس پر دھیان دیے بغیر جلدی سے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں پہلا دھواں اس کے نتنوں میں گھستا اس نازک جان پر کھانسی کا عذاب لے آیا تھا۔ حرمت کھانسنے کے ساتھ ساتھ گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے آگے بڑھی تھی، جب اچانک کسی نے اس کی کمر کی گرد بازو حمل کرتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس اچانک حملے پر حرمت کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی، دل اچھل کر حلق میں آن پہنچا تھا۔ وہ اس سخت گرفت سے نکلنے کے لیے چیخنا چاہتی تھی، مزاحمت کرنا چاہتی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کی زیادتی سے پھٹ چکی تھیں۔ تم یہاں؟ حرمت اپنے سامنے خود کو اسی نقاب پوش کی گرفت میں قید دیکھ ساکت ہو چکی تھی۔ حرمت کو دھوئیں کی وجہ سے ابھی بھی بہت کھانسی آ رہی تھی، ایک طرف کھانسی سے بے حال ہوتی، دوسری جانب خود کو اس نقاب پوش سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو پہلے یونی اور اب اس کے گھر تک آن پہنچا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے حرمت اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حرمت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جس پر شاید مقابل اس پر ترس کھاتا اسے اسی طرح اپنے بازو کے گھیرے میں لیے کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ کھڑکی کا پٹ کھولتے تازہ ہوا کا جھونکا حرمت کی نتوں سے ٹکراتا اس کو کسی حد تک نارمل کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم کون ہو، کیا کر رہے ہو یہاں؟ حرمت اپنے گرد حصار قائم کی اس کے بازو کو ہٹاتے تیش بھری لہجے میں بولی۔ وہ تو یہاں اپنے شور کی تلاش میں نکلی تھی، مگر یہ نقاب پوش اسے دوبارہ مل گیا تھا۔ کہیں یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں؟ ایک منٹ، یہ حرمت جو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اچانک اس کے ذہن میں جھمکا ہوا تھا۔ کوئی اور شخص بھلا اتنی ٹائٹ سیکورٹی کی وجہ سے رحمانی ہاؤس میں آ ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر کہیں یہ نقاب پوش یزدان تو نہیں؟ حرمت کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے کسی شک کے تحت نظریں اٹھا کر غور سے مقابل کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی انتہائی فرصت سے حرمت کی نقوش کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے حرمت کے دل و دماغ میں چلتی ہر الجھن کا پتہ اس کے چہرے سے چلا لینا چاہتا ہو۔ حرمت اس کے کچھ نہ بولنے پر مزید شک میں مبتلا ہوئی تھی، خود میں ہمت پیدا کرتے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب پکڑ کر کھینچنا چاہا تھا، مگر مقابل بھی اس سے اتنا بے خبر نہیں تھا۔ فوراً سے پہلے اس نے حرمت کے دونوں ہاتھ تھام کر واپس اس کی کمر پر موڑ دیے تھے۔ تم ہر بار ایسی حرکت کیوں کرتی ہو کہ مجھے تمہیں اس کا پے بیک کرنا پڑتا ہے؟ نقاب پوش کی گمبھیر بھاری آواز حرمت کو یزدان کی آواز جیسی بالکل بھی نہیں لگی تھی۔ بے شک آواز کا گمبھیر پن ملتا جلتا تھا، مگر ان کے ایکسنٹ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔
حرمت کو اس کی بات پر خوف سے محسوس ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم بھی اسے یاد تھا کیسے اس شخص نے اسے اتنا ٹائم آفس میں اپنے ساتھ بند رکھا تھا اور آخر میں زبردستی بینڈیج بھی کروائی تھی۔ تم یزدان رحمانی ہی ہو نا؟ بہت ناٹک کر لیا تم نے پاگل ہونے کا، اب اور نہیں۔ میں سب جان چکی ہوں اب تمہارے بارے میں، اور کل ہی سب گھر والوں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ حرمت نے چاند کی مدھم روشنی میں اس نقاب پوش کی آنکھوں میں جھانکتے اس کا ری ایکشن جاننے کے لیے اپنی جانب سے ایک تبکہ مارا تھا، جبکہ مقابل کی آنکھوں سے حرمت کو کوئی اندازہ تو نہیں لگا پائی تھی، مگر مقابل اس دھان پان سی لڑکی کی حرکتوں پر اپنا بے ساختہ امڑ آنے والا کہکہ نہیں روک پایا تھا۔ حرمت نے انتہائی غصے سے اس کی جانب دیکھتے خود کو آزاد کروانا چاہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس نقاب پوش نے اپنے ہاتھوں میں قید کر کے حرمت کو کی کمر سے ٹکا رکھے تھے۔ اس کی یہ حرکت مقابل کی گرفت کم کرنے کے بجائے مزید سخت کروا گئی تھی۔ اس نے حرمت کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ حرمت کا چہرہ اب نقاب پوش کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ چھوڑ مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کی لال آنکھیں اپنے اتنے قریب دیکھ حرمت کی دھڑکنوں کا شور بڑھ چکا تھا۔ مدھم روشنی میں حرمت کا چاندنی میں نہایا حسین سراپا مقابل کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ کب سے خود پر قابو پاتا آخر میں جیسے اس لڑکی کے آگے بے بس ہوا تھا۔ اس نے حرمت کا رخ اپنی جانب سے پھیرتے دوسری جانب موڑا تھا۔ وہ حرمت کو اپنی مرضی سے ایسے ادھر گھما رہا تھا جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ حرمت اس کی آہنی گرفت میں صرف بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ اسے معلوم ہو رہا تھا اس گرفت سے اتنی آسانی سے رہائی ملنا ناممکن تھا۔ حرمت کا رخ دوسری جانب موڑتے اس کے ہاتھوں کو قید کرتے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا اور بہت ہی نرمی اور محبت سے حرمت کے کان کی لو کو چوم لیا تھا۔ حرمت کو لگا تھا جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ حرمت ہر چیز سے دھوکہ کھا سکتی تھی، وہ اس لمس میں چھپی دیوانگی اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ حرمت اس سے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنے ہاتھ تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ مقابل کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ پلیز چھوڑو مجھے، تم غلط کر رہے ہو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے جو تم اس طرح میں قریب آؤ، غلط ہے یہ، چھوڑو دو مجھے۔ وہ شخص دل کے ہاتھوں مجبور اپنے بے قرار روح کو سکون پہنچانے حرمت کی گردن پر جھکنے ہی والا تھا، جب حرمت کے نم لہجے میں کہی گئی بات اس کا موڈ حرک کر گئی تھی۔ اس نے فوراً حرمت کو خود سے دور کیا تھا۔ اس کو واپس جانے کے لیے پلٹتا دیکھ حرمت نے اس کی شرٹ کا گریبان دبوچتے وہیں روکا تھا۔ مقابل شاید حرمت سے اس حرکت کی توقع نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے حیرت بھری سواری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تمہارا چہرہ دیکھے بغیر تمہیں نہیں جانے دوں گی، کون ہو تم؟ حرمت میں اچانک ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی کہ اس نے آنکھوں میں غصہ لیے اس نقاب پوش کو دیکھا تھا، جس نے بلیک اسکارف سے اپنا چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں نظر آ رہی تھیں۔ مگر حرمت آج یہ ڈرامہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کو 50% چانسز لگ رہے تھے کہ یزدان رحمانی ہی ہے جو اس سمیت اپنے پورے خاندان کو بیوقوف بنانے کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے رہا تھا۔ مقابل کی آنکھیں حرمت کے نڈر انداز پر جیسے خمار آلود ہوئی تھیں۔ حرمت کو نہ جانے کیوں اب اس شخص سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اسے جیسے پتا تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کس قدر مشکل سے اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے خود کو گستاخی کرنے سے روکا تھا، مگر حرمت کی یہ حرکت اس کے جذبات کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ اگر میری شکل دیکھ لی تو اس کا بہت بڑا معاوضہ دینا پڑے گا، جو شاید تمہاری نازک جان پر بہت بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ حرمت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کرتے وہ اپنی حرکت کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی حرمت کو لال ٹماٹر کر گیا تھا۔ وہ فوراً اس کا گریبان چھوڑتی پیچھے ہٹی تھی۔ حرمت کی بے ساختہ حرکت مقابل کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ چھوڑ گیا تھا۔ اگر وہ مزید یہاں کھڑا رہتا تو ضرور کوئی نہ کوئی گستاخی سرزد ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک مسکراتی نظر اپنے سامنے شیرنی بنی کھڑی حرمت پر ڈالی تھی، جو آج اس کا چہرہ دیکھنے پر بضد تھی اور ہلکے سے اسے کان قریب چکا تھا۔ تمہیں اگر میں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہوں تو کیوں نہ پہلے تمہارے شوہر کو یہ راستے سے ہٹا دیا جائے؟ میرے آدمی سے کمرے میں جا چکے ہیں، اگر تم کہو تو کام تمام کر دوں اس کا لہجہ اس قدر سرد و سپاٹ تھا کہ حرمت نے خوف زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ اگر یہ شخص واقعی یزدان نہیں تھا تو پھر یزدان کہاں تھا؟ حرمت کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے واپس کمرے میں آئی تھی، جہاں کی لائٹ ابھی تک ویسے ہی آف تھی اور بیڈ خالی اور اسی طرح تکیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ حرمت کو وہاں اس نقاب پوش کے آدمی تو کیا یزدان بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے لائٹ آن کرتے پورے کمرے پر ایک نظر دوڑائی تھی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ حرمت جلدی سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر رکھے لینڈ لائن کی جانب بڑھی تھی تاکہ نیچے سے گارڈ کو کال کر کے اس نقاب پوش کے بارے میں بتا سکے۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھتی بیڈ کی دوسری جانب نیچے کارپیٹ پر سوئی وجود کو نہیں دیکھ پائی تھی اور اس کے وجود سے پیر بری طرح الجھنے کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ پاتے اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ حرمت کی چیخ
اور اس کے اپنے اوپر گرنے کی وجہ سے وہاں کارپیٹ پر سویا یزدان ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ یزدان کو وہاں سویا دیکھ حرمت کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اگر یزدان یہاں تھا تو اس کا مطلب وہ نقاب پوش کوئی اور تھا۔ کچھ دیر پہلے کسی اجنبی کا اپنے اتنے قریب ہونا حرمت کا چہرہ بالکل سفید کر گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس نقاب پوش کو ہزاروں گالیوں سے نوازا تھا۔ حرمت اپنی ہی سوچن میں اس بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ یہ فراموش کر گئی تھی وہ اپنے بستر پر نہیں بلکہ یزدان رحمانی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، جو بہت ہی غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حرمت اچانک ہوش میں آتی اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتے بولی، جو بازو اس کے گرد پھیلائے اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ یزدان نے چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے بہت ہی سکون سے جواب دیا تھا، جس پر حرمت کا دل چاہا تھا اس ڈرامے باز شخص کا منہ توڑ دے۔ تم نے بیٹ پر رتکی کیوں جوڑے؟ چھوڑو مجھے۔ حرمت مسلسل اسے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ساتھ ساتھ تھانے دارنی بنی سوال جواب بھی کر رہی تھی۔ تم جو 2 دن سے رات کو بار بار اٹھ کر مجھے دیکھتی ہو کہ میں سو رہا ہوں یا نہیں، تو سوچا کیوں نہ تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ یزدان جس انداز میں اسے جواب دے رہا تھا وہ حرمت کو ایک بار پھر شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ اوپر روم میں وہ نقاب پوش تم ہی تھے نا؟ تم پاگل نہیں ہو؟ جان بوجھ کر رہے ہو نا یہ سب؟ حرمت کی بات پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، جس پر حرمت فوراً اس کے حصار سے باہر نکلی تھی۔ میں سب کو کب سے یقین دلا رہا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ شکر ہے کسی کو یقین آیا، میں پاگل نہیں ہوں۔ تم پلیز بتاؤ نا سب کو یہ بات۔ اس نے ایک جاندار کہکا لگاتے حرمت کی جانب دیکھا تھا، جو اب پھر اس کے پاگلوں والے انداز پر ہنک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نہیں، میں پاگل ہوں، صرف پاگل نہیں بلکہ بہت بڑی اسٹوپڈ ہوں۔ حرمت کا دماغ اس وقت سخت خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے یزدان کے قریب سے اٹھتی واپس صوفے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنی پوری رات اس شخص کی جاسوسی میں برباد کرنے کے بعد اسے ملا کیا تھا؟ صرف ٹھینگا۔ مگر وہ دل میں یہ تو ڈیسائیڈ کر چکی تھی اگر یہ شخص پاگل نہ ہوا اور باقی یہ سب اس کا کوئی ڈرامہ ہو تو وہ اسے بالکل بھی نہیں چھوڑے گی۔ حرمت خود سے ہی الجھتی، بار بار صوفے پر ادھر سے ادھر کروٹ بدلتی، یہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ وہ اس وقت کسی کی 2 مسکراتی جذبے لوٹاتی محبت بھری نظروں کے حصار میں ہے۔ میری خونخوار جنگلی بلی۔ وہیں کارپیٹ پر لیٹے دونوں بازوؤں کو تکیے کی طرح سر کے نیچے رکھے یزدان رحمانی کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے سینے میں چھپا لے۔ وہ اس کی سانسوں میں بستی تھی، مگر اس وقت وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنا بے بس ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے سامنے اپنی سچائی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بھی اپنوں کے خون کا بدلہ لینا تھا، جنہیں بہت ہی بے دردی سے اسے چھین لیا گیا تھا۔ صدام ایونٹ کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس میجر نے وہ سارا ڈیٹا صدام کے حوالے کیا تھا جو صدام نے یہاں آنے سے پہلے عمار کو دیا تھا۔ صدام کو سمجھ نہیں آیا تھا اس شخص کا کیسے شکریہ ادا کرے جس نے مخالفین کا ساتھی ہوتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ صدام یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص اس کا مخالف نہیں بلکہ دشمنوں کے بھیس میں اس کے اپنے دوست کا خاص آدمی تھا، جو مخالفین میں شامل بھی تھا تو صرف یزدان رحمانی کے کہنے پر۔ اس شخص کے الفاظ ابھی بھی صدام کے کانوں میں گونج رہے تھے، سر جیسے میں آپ کا دشمن نہیں ہوں ویسے ہی آپ کے ساتھ موجود لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں، سو پلیز بی کیئرفل۔ صدام اتنا تو جانتا تھا کہ عمار اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، وہ بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کرتا، اس کے وفاداروں میں سے ایک تھا، تو پھر کیا عمل نے کیا یہ سب؟ صدام کے دماغ نے اس جانب سوچنا چاہا تھا مگر اس کا دل صاف انکاری تھا۔ نہیں، عمل ایسا کیسے کر سکتی ہے بھلا؟ نہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ صدام نے سختی سے اس خیال کو رد کیا تھا۔ تو کیا پھر یہ فارغ کی کوئی چال تھی؟ مگر یہ جو کوئی بھی تھا اب مجھ سے بچ نہیں پائے گا، بہت ہو گیا یہ چھپن چھپائی کا کھیل، اب میرے دشمن کو میرے سامنے آنا ہی ہوگا۔ صدام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کفلنگز بند کرتا اپنی ہی سوچوں میں پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ لوگ آج صبح ہی کراچی سے واپس آئے تھے۔ صدام نے عمار اور عمل کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ بھائی جلدی سے نیچے آ جائیں، ماما بلا رہی ہیں آپ کو، فنکشن شروع ہونے ہی والا ہے۔ نیہا ناک کر کے دروازے کے باہر سے اسے آواز لگاتی واپس پلٹ گئی تھی۔ آج ہمنا کی انگیجمنٹ کا فنکشن تھا جو بہت ہی بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ نیہا کی آواز پر صدام ہوش کی دنیا میں لوٹتا اپنے بال سیٹ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ بڑے سے لان میں بہت ہی زبردست ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ فنکشن میں رشتہ داروں اور فیملی فرینڈ کے ساتھ ساتھ ان کے آفس کے سٹاف کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ لان میں قدم رکھتے ہی صدام کی نظر آفس کی فیملی سٹاف کے ساتھ کھڑی امر پر پڑی تھی، جو آج بھی اپنی روٹین کی گیٹ اپ میں موجود تھی۔ عام سے گلیے میں ہونے کے باوجود وہ سب سے منفرد اور دلکش لگ رہی تھی۔ صدام آس پاس کا خیال کیے بغیر یکٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ کافی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، آنکھیں بھی بہت دلکش ہیں۔ نائمہ بیگم صدام کے پاس آ کر کھڑی ہوتی بہت ہی دوستانہ مگر شوخی بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ ان کی آواز پر صدام جذبت ہوتا خفیف سا ہو کر چہرہ جھکا گیا تھا۔
کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ صدام نے ناسمجھی سے نائمہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ وہی جس نے اتنے دنوں سے میرے بیٹے کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اپنے خلاف بڑے بڑے اسکینڈل چھپنے پر بھی پرسکون رہنے والا، جس لڑکی کے ساتھ اپنی ایک غلط انداز میں تصویر دیکھ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور جس کو اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کرنے کی بجائے چپ چپ کر دیکھتا ہے، اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں میں۔ نائمہ بیگم ایک ہی سانس میں بولتی صدام کے سامنے مکمل طور پر واضح کر گئی تھیں کہ وہ اس کے معاملے سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو جس نے بتایا ہے غلط بتایا ہے۔ صدام کو اس طرح اپنا بے نقاب ہونا بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ تو مطلب تم اس لڑکی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو، اور 1 مہینے پہلے جو تم نے اپنی شادی کا فیصلہ میری مرضی پر چھوڑا تھا، اس پر عمل کرتے میں اپنی پسند کی لڑکی سے تمہارا رشتہ طے کر دوں؟ نائمہ بیگم آنکھوں میں شرارت بھرے اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھتے بولی، تو جانتی تھی اس سے اقرار کروانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اب میں نے ایسا بھی تھوڑی نہ کہا ہے۔ اب اگر آپ سب کچھ جان ہی گئی ہیں تو ہاں، ہار مانتا ہوں میں آپ کے آگے، بہت اچھی لگتی ہے وہ مجھے۔ صدام نائمہ بیگم کے آگے ہار مانتا آخرکار گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ نائمہ بیگم بہت کچھ پتہ لگوا تو چکی ہی تھیں، مگر اب صدام کا اقرار انہیں بے پناہ خوشی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ صدام کی شادی کرنا چاہتی تھی، ان سے اس کی یہ روبوٹ جیسی زندگی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اسے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی، اور نہ جانے کتنوں سے ملوا بھی چکی تھی، مگر صدام کا ایک ہی جواب تھا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اب کچھ دن پہلے ان کے کانوں میں صدام اور اس کی سیکرٹری کے بارے میں جو افواہیں پڑی تھیں، ان پر پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا بیٹا کسی ایسی ویسی لڑکی کے چکر میں پڑے، مگر عمل کے بارے میں اسٹاف کے کچھ لوگوں سے بہت اچھا سننے اور آفس جا کر اسے دیکھنے کے بعد نائمہ بیگم بہت خوش ہوئی تھیں۔ اگر واقعی یہ لڑکی ان کے بیٹے کو پسند تھی تو انہیں بھی وہ سر آنکھوں پر منظور تھی، تو پھر رشتہ لے کر جاؤں اس کے گھر۔ نائمہ بیگم تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ نہیں پلیز، ابھی آپ کچھ نہیں کریں گی جب تک میں آپ کو نہ کہوں۔ صدام نے مسکراتے انہیں اس قدر جلد بازی سے روکا تھا۔ وہ پہلے خود عمل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ عمل کے رویے سے اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ عمل بھی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ یہی بات اس کے لیے کافی اطمینان کا باعث تھی۔ مجھے کس نے بلایا؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ عمل خالی کمرے پر ایک نظر دوڑاتے واپس پلٹی تھی۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے صدام کو دیکھ اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ فنکشن میں اپنی کولیگز کے ساتھ کھڑی تھی جب ملازمہ کے پیغام پر وہ یہاں آئی تھی، لیکن شاید وہ یہاں آ کر غلطی کر چکی تھی۔ صدام کو دروازہ لاک کرتے دیکھ عمل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ سر آپ نے مجھے کیوں بلایا یہاں؟ صدام کو گہری بولتی نگاہیں خود پر جما کر آگے بڑھتا دیکھ عمل اپنی شال کے اندر اپنی ہتھیلیاں ملتی کمزور سی آواز میں بولی۔ صدام کے سامنے آنے سے اس کے دل کی حالت جو بدل جاتی تھی، وہ عمل کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا اور بتانا بھی ہے آپ کو۔ صدام کو عمل کا نروس ہونا بہت مزہ دے رہا تھا۔ جی پوچھیں۔ عمل نے اب کی بار اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس نے اپنی کنڈیشن پر خود ہی بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو بار بار یاد دلا رہی تھی کہ یہ شخص اس کے خاندان کی بربادی کا ذمہ دار ہے، قاتل ہے اس کے اپنوں کا، مگر وہ اس کے سامنے کمزور کیوں پڑ رہی تھی؟ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ I think I love you. Will you marry me؟ صدام بغیر کوئی تمہید باندھے ایک ہی سانس میں عمل پر بم پھوڑ گیا تھا۔ عمل صدام کے قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر بے دہانی میں پیچھے رکھے ڈیکوریشن پیس سے ٹکرائی تھی، جو اسی لمحے زمین بوس ہوتا ماحول میں ایک ارتاج سا پیدا کر گیا تھا۔ عمل جس قدر بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی، مگر کسی مرد سے ایسے الفاظ سننا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ مرد بھی وہ جو آج کل ہر وقت اس کی سوچ پر سوار اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ صدام بڑے ہی مطمئن انداز میں عمل کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کی اتنی بڑی بات کے جواب میں خاموش کیوں ہوں؟ میں کیوں بھول رہی ہوں یہ شخص وہ نہیں جو یہ نظر آتا ہے، یہ میری خوشیوں کا قاتل، تو میں کیوں اسے خوش رہنے دوں؟ عمل کا دماغ اس کے دل سے کچھ دیر پہلے کے سارے خوبصورت احساسات بالکل مٹا گیا تھا۔ اپنے بھائی کی جھلسی ہوئی لاش اور بہن کا تڑپتا وجود نظروں کے سامنے لاتی وہ پہلے دن والی عمل بن چکی تھی۔ عمل نے آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے سامنے کھڑے صدام کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا بنایا گیا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ صدام جعفر کے دل پر وار کر کے اسے اپنا شکار بنا چکی تھی۔ کیا ہوا مس عمل، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو میری بات بری لگی کیا؟ صدام کو عمل کے انداز سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ نو سر، مجھے آپ کی بات کا برا بالکل نہیں لگا۔ آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، میں آپ کی فیلنگ کی قدر کرتی ہوں، مگر I'm sorry، میں کسی اور سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ عمل بہت ہی سکون سے صدام کا چین لوٹتی اس کی اڑتی رنگت دیکھ دل ہی دل میں ہنستی تھی۔
یہی تو وہ چاہتی تھی، اس شخص کو ہر طرح سے برباد ہی تو کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل کا ایک کونا بے چین کیوں تھا سمجھنے سے قاصر تھی۔ امل صدام کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کے پاس سے گزرتی بائک کی جانب بڑھی تھی، جب اس کی کلائی صدام کی سخت گرفت میں قید ہوئی تھی۔ صدام نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا تھا۔ امل کو صدام سے اس حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میں نے خود تمہاری آنکھوں میں چاہت کے رنگ دیکھے ہیں، وہ میری نظر کا دھوکہ بالکل نہیں ہو سکتے۔ صدام نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے امل سے سوال کیا تھا۔ امل کو صدام کی گرفت میں اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ایک ہی سیکنڈ میں اپنی کلائی آزاد کروا سکتی تھی، مگر وہ ایسا کوئی کچھ کر کے صدام کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہلکی سی مزاحمت کرتی اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں میرا بازو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں شروع دن سے کسی اور کو پسند کرتی ہوں، پلیز جانے دیں مجھے۔ اگر کسی نے مجھے یوں آپ کے ساتھ بند کمرے میں دیکھ لیا تو میں مزید بدنام ہو جاؤں گی۔ امل آنکھوں میں آنسو لیے منت بھرے لہجے میں صدام سے مخاطب ہوئی تھی۔ صدام امل کی بات پر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتا اس کی کلائی آزاد کر گیا تھا۔ آزادی ملتے ہی وہ فوراً روم سے نکل گئی تھی۔ یزدان باسط کے ساتھ لان میں داخل ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت بہت ساری نگاہوں کا مرکز ہے، اس لیے وہ اپنی اداکاری جاری رکھتے ایک کونے کے ٹیبل پر جا بیٹھا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں حرمت کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو رات والے واقعے کی وجہ سے اس قدر چڑی ہوئی تھی، ایک بار بھی یزدان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب تو یزدان کا بھی ضد جواب دے چکا تھا۔ وہ دل میں حرمت کو اس گستاخی کی اچھی سی سزا دینے کا سوچتا ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا تھا۔ اسٹیج پر رسم شروع ہو چکی تھی۔ یزدان کی نظر اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑے صدام پر پڑی تھی، جس کی لال آنکھیں یزدان کو پریشان کر گئی تھیں۔ ویٹر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس تھامتا صدام اسے بہت ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا، جب اچانک اسے کان میں لگائے اپنے ایئر پیس سے آتی آواز نے متوجہ کیا تھا۔ صدام جعفر کے ہاتھ میں جو جوس ہے وہ کوئی عام جوس نہیں ہے، بلکہ اس میں وافر مقدار میں انتہائی خطرناک ڈرگ شامل کی گئی ہے، جو انہیں شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہیں کسی بھی طرح روکنا ہوگا۔ اپنے آدمی کی بات سنتے یزدان جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ صدام گلاس اونٹوں سے لگانے والا تھا۔ یزدان کے پاس سوچنے سمجھنے کا زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ اس کے بھائی کی زندگی اس کے راز سے بڑھ کر تھی۔ یزدان یہی بات سوچتا بنا ارد گرد لوگوں کا خیال کیے صدام کی جانب بھاگا تھا، اور اس کے خون بھرنے سے پہلے یزدان نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا تھا۔ صدام ہکا بکا سا یزدان کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ جب یزدان وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا، اس ویٹر کو فرار ہوتا دیکھ اس کی گریبان سے پکڑتا دبوچ چکا تھا۔ بولو، کس کے کہنے پر اس گلاس میں زہر مکس کیا تم نے، ورنہ مار مار کر ہڈیاں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ یزدان ویٹر کو بری طرح پیٹتے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد بھی یقینی سے آنکھیں پھاڑے یزدان کا یہ نارمل انداز دیکھ رہے تھے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔